बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ इम्पोर्टेड कंपनी है जो कि धड़ाधड़ अपना एजेंडा जो है वो सेट कर रही है। तमाम अच्छे अच्छे इक़दामात, अच्छे अच्छे काम, अच्छी कानून साजी, उनको बिल्डोज़ किया जा रहा है, मिलिया मेट किया जा रहा है, और उनकी प्रायोरिटी ज़ाहिर है वही है। और साथ ही साथ अगला जो मकसद है वो है मुक़द्दमात का ख़ात्मा और हुदैबिया 2, हुदैबिया पेपर रेफरेंस था, वो जिस तरीके से उसको ख़त्म किया गया और उसी तरीके से अब अगला केस भी ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो मरकज़ो महवर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगले 20-22 हफ्तों में जो तमाम तर तवज्जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मरकूज़ रहेगी, और आला अदलिया जो है वो एक अहम रोल अदा करेगी। ये तमाम तर बुराइयों के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करेगी आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी नज़र रखें आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये दोनों अदालतें तारीख साज फैसले देंगी, ये बात जहन में रखिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये जितना भी जो ताकत के बलबूते पर और मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग जो की जा रही है, और जो एक एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और जो अच्छे काम हुए थे उनको रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे के सारे जो काम हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आला अदलिया के हाथों सही होंगे, क्योंकि अब चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, और लग यही रहा है कि ये कि सारे का सारा जो है वो प्लांटेड जो सिस्टम था, उस प्लांटेड सिस्टम को मज़ीद जो है वो कवर दिया जाएगा। ये है पंच लाइन। इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मरियम साहिबा की एक और ऑडियो सामने आ गई है, और वो है कि मीडिया को मैनेज कैसे करना है और मीडिया को टाइट कैसे करना है। ये अलमिया सिर्फ हमारे सिविल हुक्मरानों का नहीं है, बल्कि दूसरी साइड पे भी यही है। और अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 5 जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने जो मुसीबतें उन पे तोड़ी गई हैं उनकी वो भुगत रहे हैं, उसका नताइज भुगत रहे हैं। और उनमें डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हैं, और समी इब्राहिम साहब हैं, आशिर शरीफ साहब हैं, और साबिर शाकिर हैं, और इमरान रियाज हैं। हम 5 लोग हैं जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं जी, और शदीद तरीन ज़ेर अताब हैं, और बहुत ही उन पे क्या कहना चाहिए, कहते हैं बस एक ही बात है कि कंटेंट हमारा होना चाहिए, कंटेंट हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए। ये है असल में मसला। तो इसलिए वो सिविल साइड हो या दूसरी साइड हो, तो मीडिया जो है वो कभी भी फेवरेट नहीं रहा किसी का भी। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब एक और ऑडियो आ गई है मरियम नवाज साहिबा की, और उसमें वो धड़ल्ले से जो भी है कह रही हैं। उससे पहले कुछ और ऑडियोज़ आई थी, मज़ीद कुछ आएंगी, तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सहाफ़त कितनी आज़ाद है, और ये आज़ादी सहाफ़त पे जो लोग यकीन कितना करते हैं। ये है सबसे अहम चीज़। अलबत्ता इसराइल का जो मामला है जी, वो गले पड़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो दौरा इसराइल किया पाकिस्तान के वफूद ने, अब इसराइली सदर ने ये कहा है कि 2 डेलीगेशन आए थे, 2 वफूद से उनकी मुलाकात हुई है, एक पाकिस्तान से आने वाले और दूसरे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से के वफद से। तो ताहिर अशरफी साहब वो भी बोल पड़े हैं, लेकिन अब अहमद कुरैशी साहब ने एक बात कही है। वो कहते हैं जी कि ये हुकूमत के इल्म में ना लाना हमारे लिए ये हमारी गलती थी। तो बहरहाल ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और इसमें उस दिन का इंतज़ार करें जब वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं, वो इस पे राय का इजहार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो और शीरी मज़ारी साहिबा, ये दोनों जब इजहार ख्याल करेंगी इस मौजू पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भी एक बारूदी सुरंग है जो कि बिछाई गई है, और ये कब फटनी है ये भी
ख़तरनाक ही ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو۔ تو بہرحال اگلے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 24-25 ہفتے جو ہیں بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ کس کو؟ پولیٹیکل پلیئرز کو، خاص طور پہ پولیٹیکل پلیئرز کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اگلے 24-25 ہفتوں میں، اور تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بچ بچا کے چلیں، اور جو بھی آپس کے معاملات ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں اور ایسے حالات آپ سے پیدا ہو جائیں کہ خدا نخواستہ پھر دوسری جانب معاملہ چلے اور پھر یہ سسٹم ہی خطرے میں پڑ جائے، اور اگر سسٹم لپیٹا گیا تو پھر معاملہ آگے خطرناک ہو جائے گا۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، یہ جو لارجر بینچ بنا ہے، یہ لارجر بینچ مستقبل میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ جی ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، یہ لارجر بینچ جو ہے یہ اہم مقدمات سنے گا۔ اس میں جو کچھ اب تک عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی اب اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ کر دی ہے ملٹی ڈائمینشنل، اور صرف وہ اب لانگ مارچ، دھرنا، احتجاج اس کو فوکس نہیں کریں گے، بلکہ پیرلل ایک کام کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق تھا اور وہ واپس لے لیا، 90 لاکھ پاکستانیوں کو پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، پاکستان تحریک کے انصاف کے اچھے اقدام کو انڈو کیا مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے۔ ان دو جماعتوں کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن حیرت ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ اچھا کام کرنے میں بھی ووٹ دیا اور اچھے کام کو برے کام میں تبدیل کرنے میں بھی ووٹ دیا، یعنی ترمیم میں بھی انہوں نے ووٹ دیا۔ کرنے والے بھی موجود خود ہی ہیں اور ترمیم کرنے والے بھی، انڈو کرنے والے بھی خود ہیں۔ یہی کام ایم کیو ایم نے کیا۔ اس وقت وہ اس کو کریڈٹ کے طور پہ لے رہے تھے اور شاندار طریقے سے اس کا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نان فنکشنل سی ہو گئی ہے اور ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے ہیں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو بلوچستان عوامی پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو 2 ووٹ ادھر گئے ہوں ان کو، کہ جناب یہ تو ہم نے بڑی محنت سے پاس کیا تھا، تو اب یہ واپس کیوں لے رہے ہیں اور ہم سے ہی انڈو کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو پھر پورے کا پورا سسٹم کویسچن ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری کہ پہلے پی ٹی آئی کے ہم اتحادی تھے تو ہاں کر دی، اور اب ان کے ہاتھ اتحادی ہیں تو نہ کر دی۔ اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی انتخابی اصلاحات جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا۔ 90 لاکھ پاکستانی ہیں، کوئی 2 4 6 8 نہیں ہیں، یہ 90 لاکھ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اور دوسرا نیب، اور نیب کے قوانین میں بھی سارا زہر وہر نکال دیا گیا اور کوئی چیز نیب کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ اب چیزیں پھیلا دی گئی ہیں۔ اس کو بھی، دونوں قوانین کو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے، میں بلکہ کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مختلف چیپٹر، یورپ کا چیپٹر ہے، مغربی ممالک کا ہے، یو کے کا ہے، امریکہ کا ہے، یہ سب کے سب ایکٹیو ہوں اور یہ خود بھی پیٹیشن فائل کریں، ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ان کو حق مل جائے گا۔ اور اس میں وکلا کا جو پینل ہے آپ کا وہ تگڑا ہونا چاہیے، جو کمپرومائز نہ کریں، اور اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب اس پائے کے وکلا جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو بات بنے گی، ورنہ یہ آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ علی ظفر صاحب ہیں، بابر اعوان ہیں، یہ اچھے وکلا میں شمار ہوتے ہیں، ان سب کو آپ کو انگیج کرنا چاہیے، اور بھی نام موجود ہیں، ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ نیب کے معاملے میں بھی
تمام پاکستانی جو ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام ہو کیا رہا ہے، اور خود بخود ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ اب اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے، اور عدالتیں اب چیک رکھیں گی، کیونکہ جو ایف آئی اے میں اور نیب میں یہ جو مقدمات واپس لیے جا رہے تھے، وہ سارا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے۔ ای سی ایل سے نام نکالے گئے، ان کی فہرست مانگی گئی ہے، کون کون سے وزیر کس فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہیں وہ ساری ڈیٹیل مانگ لی گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب مانیٹر کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے کام کرتے کرتے ایسے لگ رہا ہے کہ این آر او دیا نہیں گیا بلکہ لیا گیا ہے۔ این آر او دینا اور لینے میں فرق ہے، یہ بالکل اس دفعہ الٹ ترتیب ہوئی ہے۔ بظاہر این آر او 2 کا نام دیا جا رہا ہے، نہیں جناب، یہ این آر او 2 تو ہے ہی ہے، لیکن یہ این آر او لیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ عدالتوں کی نظریں، آنکھیں کھلی ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں پیٹرولیم پرائسز جی۔ مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر صورت میں جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ بڑھنی ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اور بڑھیں گی۔ یہ 225 اور 250 روپے پر لیٹر کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ وہاں تک پہنچے گا تو معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، بہت باریک کام کیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور آئی ایم ایف اور یہ سارے معاملات پہ وہ کویشچن کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ یہ کروا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جب الیکشن اناؤنس ہوں گے، اور اس لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کمپین پہ انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں، تاکہ کسی وقت بھی ماحول بنے تو کچھ دیر نہ لگے وہ لانچ ہونے میں، وہ کر رہی ہیں۔ دوسرا، نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، ہم تو اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے، ہم آج بھی مخالفت کر رہے ہیں، ہم عوام پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو لانگ مارچ کے دوران خواتین اور بچوں پہ جو بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا خاص طور پہ، اور لوگوں کو 35,000 سے زیادہ شیل جو ہیں آنسو گیس کے شیل وہ چلائے گئے، داغے گئے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں 200 آدمی کہے جا رہے تھے کہ 200 آدمی بھی نہیں ہیں، اور ان 200 آدمیوں کے لیے 35,000 سے زیادہ آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے۔ تو اسی طریقے سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں اب سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، کہ کس طریقے سے خواتین کے، بچوں کے، نہتے جو کارکن تھے ان کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، تو اس پہ اسلام آباد آئی جی پولیس پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب دونوں پہ سختی آنے والی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اب اس کو نوٹس کا لے لیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، اور وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے جی سینیٹر محسن عزیز صاحب، انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز منگوا لی ہیں، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب دونوں کو سمن کیا جا رہا ہے کہ ان کی ذرا باز پرس کی جائے، پوچھا جائے کہ آخر یہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب، اور دیکھتے ہیں کیا گل کھلایا جاتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جو کیا کہنا چاہیے آرکیٹیکٹ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اگلے چند ہفتوں میں مزید گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑے گی، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ اسی لیے جب ہاتھ سے چیزیں نکلیں گی، اس رد عمل میں، اس فرسٹریشن میں، ڈپریشن میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ لہذا پولیٹیکل پلیئرز کہیں نہ کہیں بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان کے کہیں نہ کہیں وہ آپس میں ڈائریکٹ نہیں، نہ صحیح انڈائریکٹ رابطے میں ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا کہ جناب تیسرے فریق کو موقع ملے اور ماموں نہ بنایا جا سکے، بلکہ اب ماموں کو ماموں بنا دیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے جناب اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔